अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूर और आप सुन रहे हैं नूर नोवेल नगरी पे फौजी की जान अज कलम जुर्वा शेख, किस्त नंबर 19। क्या हुआ आयशा को? क्या हुआ है सारा? वो किधर है? सारा, तुम बोल कुछ क्यों नहीं रही? किधर है वो? किधर है मेरी बहन? बशर ने सारा को कंधों से झंझोड़ते हुए कहा था, जो चुप सादे बेंच पर बैठी थी। आंखों से आंसू बहते हुए पानी की तरह निकल रहे थे। सारा ने बशर की तरफ नहीं देखा और उंगली से ऑपरेशन थिएटर की तरफ इशारा कर दिया। बशर बोला, सारा मेरी जान, ये सब कुछ कैसे हुआ? कुछ बोलो ना। सारा क्या बोलती? इसमें बोलने की सकत बाकी कहाँ रही थी? सालहा बेगम ने कहा, सारा मेरी बच्ची को क्या हुआ? प्लीज मुझे बता दो। मोमना भी सारा को मुसलसल झंझोड़ रही थी। सब सारा से पूछ रहे थे, मगर सारा कुछ बोलने से बिल्कुल इनकारी थी। अचानक दानियाल साहब बोले, बेटा बताओ तो सही, क्या हुआ है? अचानक डॉक्टर ओटी से निकले। सब एकदम डॉक्टर की तरफ लपके। अरहम आंसू साफ करता हुआ बोला, डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरी बहन को? प्लीज बताइए। डॉक्टर, जो कि आयशा और सारा का कुलीग ही था, वो बोला, देखिए हम खुद कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर आयशा से ज्यादा अजीज हमें कुछ नहीं है, लेकिन इनका खून बहुत ज्यादा बह गया है। हम ब्लड बैंक से खून मंगवा रहे हैं। तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। इन्हें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ दुआ करें सब पर। यह बात किसी क़यामत से बड़ी घड़ी बनकर टूटी थी। सालहा बेगम बोली, या अल्लाह मेरी बच्ची पर रहम कर, इसकी मुश्किलें कम कर दे मेरे मौला। मेरी बच्ची बहुत मासूम है, या अल्लाह करम कर दे। अब अचानक सारा बोली भी नहीं, अचानक आंसुओं के साथ चीखी थी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ये सब मम्मा मेरी वजह से हुआ है। सारा की कमीज सारी खून से लथपथ थी। सालहा बेगम, जो कि सारा के साथ बैठी थी, इसे सीने से लगाकर बोली, बेटा मुझे बताओ तो हुआ क्या है? अब इसने आंसू की रवानी के साथ धीमे लहजे में बोलना शुरू किया, मामा, मैं और आयशा हम दोनों सड़क क्रॉस कर रहे थे। मैं आगे बढ़ गई। मैंने मुड़कर देखा, आयशा के एक हाथ में मोबाइल था और इसकी आंखों में पानी सा बह रहा था। मैंने जब इसकी तरफ कार को आते देखा तो मैंने आवाज दी, मगर इसने नहीं सुनी। वो कार से टकराकर दूसरी साइड पे गिर गई। मामा, मैं इसे बचा भी नहीं सकी। इसकी हिचकियां बंध चुकी थी। सब लोग दुआओं में मशगूल हो चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया है। सब लोग यूं हो चुके थे जैसे आयशा की जगह वो लोग वेंटिलेटर पर हैं। थोड़ी देर बाद फिर डॉक्टर नमूदार हुए। अब की बार सारा बोली, अली कैसी है अब आयशा? अली बोला, देखिए डॉक्टर सारा, डॉक्टर आयशा को होश तो नहीं आया, पर अब हम इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। आप बस दुआ करें। अली वहां से जा चुका था। आयशा को आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा था। अगले 12 घंटे इसके लिए बहुत ज़रूरी थे। सारी शेख फैमिली कल रात से हॉस्पिटल में ही थी। पूरे हॉस्पिटल में बात आग की तरह फैल चुकी थी कि डॉक्टर आयशा का एक्सीडेंट हो गया है। काफ़ी किस्म की सरगोशियां हो रही थी। सारा अब इन सब से आजिज आ चुकी थी। सारा की भी होश की दुनिया में वापसी हो चुकी थी। सब लोग आईसीयू के बाहर ही खड़े थे। अचानक अली गुजरा तो सारा बोली, क्या मैं एक दफ़ा आयशा से मिल लूँ? अली बोला, डॉक्टर सारा आप जानती भी हैं, मगर फिर भी। सारा बोली, मैं सिर्फ इससे देखूंगी, इससे बात नहीं करूंगी। अली को इस पर तरस आया। वो बोला, पर 3 मिनट से ज्यादा वहां मत रहना। सारा बोली, मैं नहीं रहूंगी। सब लोग सारा के पागलपने को देख रहे थे। वो आयशा के रूम में दाखिल हुई। आयशा के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। एक बाजू भी टूट चुका था तो इस पे भी बैंडेज की हुई थी। पास ही खून की 2 बोतलें लगी हुई थी। वेंटिलेटर पे वो पड़ी एक मुरझाई हुई कली के मुशाबहा लग रही थी। सारा इससे कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। वो बोली, आयशा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं तुम्हें बचा भी नहीं सकी। आयशा की हल्की सी आवाज पूरे कमरे में खामोशी की तरह गूंजी, बाबा। सारा ने अपने आंसू साफ करके बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। वो उछलती हुई नम आंखें लिए बाहर निकली। नर्स, नर्स। बशर बोला, क्या हुआ सारा? सारा बोली, बशर, वो आयशा होश में आ गई है। सब ने बेयकीनी की हालत में सारा की तरफ देखा। वो अब अली को बुलाने के लिए लपकी थी। जल्दी से इसे ट्रीट किया जा रहा था।
اب سب کے سر سجدوں میں جھک چکے تھے۔ 2 گھنٹے کی مزید تگودو کے بعد اسے ہوش آ چکا تھا۔ اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا جا چکا تھا۔ سب اسے ملنے آ رہے تھے۔ پورے ہاسپٹل سے نرسز اور ڈاکٹر اسے گلابوں کے بکے اور کارڈز دے کر جا رہے تھے۔ دانیال صاحب اور صالحہ بیگم اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ سارا شرمندہ شرمندہ سی دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ بشر اور ارحم بھی اس کے قریب ہی تھے۔ مومنہ سارا کے پاس کھڑی تھی۔ عائشہ سب سے مل چکی تھی۔ اب وہاں پہ صرف بشر اور ارحم رکے تھے۔ باقی سب کو گھر بھیج دیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ کون آیا کون نہیں آیا اسے معلوم نہیں۔ اسے کسی اور سے کیا غرض تھی؟ اسے تو بس احسن کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ درد کی شدت کے باعث اسے زیادہ بولا نہیں جا رہا تھا۔ کوئی بھی اسے احسن کے متعلق نہیں بتا رہا تھا، نہ ہی کوئی اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں مسلسل ایک ہی آواز گونج رہی تھی، "He is no more"۔ اسے ہاسپٹل میں دوسری رات تھی۔ اگلے دن اسے ڈسچارج کر دیا جانے والا تھا۔ وہ شام کو دروازہ تکتی تکتی نیند آور گولیوں کے زیر اثر اب سو چکی تھی۔ آخری شکل جو اس نے سونے سے پہلے دیکھی تھی وہ سارا کی تھی۔ سارا اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ اسے مسلسل سمجھا رہی تھی کہ اس سب میں اس کا قصور نہیں تھا، بس قسمت کا کھیل تھا، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ تقریباً رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اچانک عائشہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو کوئی بھاری بھرکم وجود اس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ عائشہ نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی کیونکہ وہ اپنا سر عائشہ کے کندھے پر رکھے ہوا تھا۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ نیند سے ہوش میں آئی تو اس کا حلق سوکھ گیا۔ اس کا ٹوٹا ہوا ہاتھ ہلنے سے قاصر تھا۔ سیدھا ہاتھ اس وجود کے نیچے تھا۔ اس نے اپنا بازو نکالنا چاہا تو اس وجود کی نیند ٹوٹی۔ ایک دفعہ اپنی قاتل آنکھوں سے اس نے عائشہ کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ آنکھیں موند کر لیٹا رہا، مگر اس وجود کا چہرہ دیکھ کر عائشہ کو سکون آ گیا تھا۔ وہ بھی اس کے سر پر اپنا چہرہ رکھ کر آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ اچانک اس وجود کی آواز ابھری، "مسز احسن، اتنی جلدی یہ حال کر لیا؟" اس نے آنکھیں بند کیے ہی کہا۔ وہ بولی، "کسی نے مجھے آپ سے ملوانا تو دور، آپ کی خیریت کا بتانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوئی بھلا؟" احسن بولا، "یہ تو بالکل اچھی بات نہیں ہوئی۔" احسن بھی یونیفارم میں ہی تھا۔ عائشہ بولی، 3 مہینے بعد مل رہے ہیں، کم از کم جاگ تو جائیے۔ وہ بولا، "ایسے تو نہیں اٹھوں گا۔" اچانک سارا چہکتی ہوئی عائشہ کے روم میں داخل ہوئی۔ اندر کا سین دیکھ کر وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ عائشہ نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ سارا مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ بولی، "تو اٹھنے کا کیا لیں گے کیپٹن صاحب؟" احسن بولا، "رخصتی۔" وہ بولی، "ایسے تو نہیں ہوگی۔" احسن بولا، "پھر کیسے ہوگی؟" وہ بولی، "آپ بارات لے کر آئیں گے تو ہوگی۔" احسن بولا، "اچھا جی۔ اچھا چھوڑو سب کچھ، میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔" وہ بولی، "اچھا بتائیں کیا سرپرائز ہے؟" احسن نے اپنی پاکٹ سے اپنا موبائل نکالا۔ وہ بولی، "اس میں کیا سرپرائز ہے؟" احسن بولا، "بے صبری، بتاتا ہوں۔" اس نے اپنے موبائل کی گیلری کھولی، پھر اس نے ایک ویڈیو چلا کر عائشہ کو دکھائی۔ ویڈیو دیکھ کر عائشہ کے گال ٹماٹر کی طرح لال ہو گئے تھے۔ وہ بولی، "اس سارا کی بچی کو تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ آپ نے کیا ہر جگہ اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں؟ بندہ اب اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں۔" اس ویڈیو میں عائشہ کی وہ تمام کارروائی تھی جو وہ احسن کے لیے تیار ہونے کے لیے کر رہی تھی۔ احسن بولا، "ہم تو اپنی بیوی کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، ہماری بیوی کا پتہ نہیں۔" وہ بولی، "احسن؟" احسن کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ وہ بولا، "دوبارہ بولنا، کیا بولا ہے؟" وہ بولی، "احسن۔" احسن بولا، "پہلی دفعہ مجھے اپنا نام اس قدر خوبصورت لگ رہا ہے۔" وہ بولی، "احسن، ویسے آپ میرے بابا سے بھی زیادہ اچھا مکھن لگا لیتے ہیں۔" احسن بولا، "سچ سچ بتاؤ کس نے کیا ہے یہ سب کچھ بھی ایکسیڈنٹ نہیں لگتا؟" اس نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں عائشہ سے کہا۔ وہ بولی، "اصل میں احسن، مجھے ایک کال آئی تھی ان نون نمبر سے، میں نے کال پک کی، دوسری طرف کوئی بولا، 'کیا آپ میجر احسن اقبال کی بیوی ہیں?' تو میں بولی، 'ہاں جی۔' وہ بولا، 'آئی ایم سوری بٹ…' اس سے آگے وہ کچھ بولنا نہیں چاہتی تھی یا زبان کو قفل لگ گیا، اسے سمجھ نہیں آئی۔ احسن اسے یوں رک جانے پر بولا، "کیا ہوا؟ کیا کہا تھا اس نے؟" اس سے احسن کو تشویش ہوئی۔ عائشہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹا اور احسن کے ماتھے پر گر گیا۔ وہ بولی،
میں وہ سب دہرانا نہیں چاہتی۔ کسی نے کوئی حد درجے کا گھٹیا مذاق کیا تھا۔ احسن بولا، کون ہو سکتا ہے وہ، تمہیں اندازہ ہے؟ عائشہ بولی، نہیں، مجھے تو کوئی اندازہ نہیں ہے، البتہ جس نے بھی وہ الفاظ منہ سے نکالے تھے، اللہ کرے وہ گنجا ہو جائے، اس کی بیوی توتلی نکلے۔ احسن اس کی بات پر اپنا کہا روک نہ سکا۔ عائشہ بھی اس کے ساتھ ہنس دی۔ احسن کافی دیر تک اس کے ساتھ لیٹا رہا۔ پھر جب عائشہ دوبارہ سو گئی تو احسن چپکے سے وہاں سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ عائشہ صبح جب اٹھی تو دانیال صاحب اس کے پاس بیٹھے تھے اور بشر مسلسل اس کی بینڈیج پر کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ جب اٹھی تو دانیال صاحب بولے، کیسا ہے میرا بیٹا؟ وہ بولی، بابا جانی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیے کیا حال ہے آپ کے شیخ صاحب؟ اس نے گردن کو حرکت دیتے ہوئے کہا۔ دانیال صاحب بولے، یوں ہنستے مسکراتے دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ بشر بولا، بابا جانی تمہیں سبز باغ دکھا رہے ہیں۔ عائشہ بولی، کیا مطلب؟ بشر دانیال صاحب کے روکنے کے باوجود بولا، 2 دفعہ بی پی شوٹ ہو گیا ہے شیخ صاحب کا۔ عائشہ بولی، بابا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں کیا؟ دانیال صاحب بولے، بیٹا کچھ نہیں ہوا مجھے، بشر کو عادت ہے مذاق کی۔ وہ بولی، بابا جانی بہت بری بات ہے ویسے یہ، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں آپ کے بغیر کیا کروں گی؟ اچانک صالحہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ وہ بولی، اچھا آپ سب لوگ ہٹیے، مجھے اپنی بیٹی کو ناشتہ کروانا ہے۔ وہ عائشہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ اسے نوالے بنا بنا کر کھلا رہی تھی۔ بشر نے اب اس کا دوسرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کی بینڈیج پر ڈھیر سارے پیار بھرے کلمات پڑھے۔ اس سے اوپر لکھا ہوا تھا، فوجی کی جان۔ وہ پڑھتے ہی مسکرا دی تھی۔ پھر اس کے نیچے لکھا تھا، بھائی کی جان۔ اس کے نیچے لکھا تھا، نک چڑھی۔ اس نے دیکھ کر اندازہ لگایا یقیناً سارا نے لکھا ہوگا، اور اس سے نیچے لکھا تھا، بھائی وقار عرف بھائی بیکار کی جان۔ وہ اچھل پڑی تھی۔ ماما وقار بھائی آئے تھے کیا؟ وہ بولی، ہاں۔ صالحہ بیگم بولی، تمہاری خالہ بھی آئی تھی؟ وہ بولی، کدھر ہے بھائی جان؟ صالحہ بیگم بولی، وہ احسن کے ساتھ گیا ہے کہیں۔ عائشہ بولی، اب وہ لوگ کدھر ہیں؟ صالحہ بیگم بولی، مجھے کیا پتا میری جان، ویسے بہت بری بات ہے، رفعت آئی تھی اور تم نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ بولی، کب آئی تھی وہ ماما؟ مجھے تو پتا بھی نہیں ہے۔ صالحہ بیگم بولی، جب سے بے ہوش پڑی ہو وہ تب سے ہی ادھر ہی تھی۔ وہ بولی، اچھا سیریسلی ماما، مجھے بالکل بھی پتا نہیں چلا۔ اب وہ ناشتہ کر چکی تھی۔ عائشہ سب کارڈز کو دیکھ رہی تھی اور ہولے سے مسکرا بھی رہی تھی۔ سارا بولی، نوک نوک۔ عائشہ بولی، سارا کی بچی ایک دفعہ مجھے یہاں سے اٹھ لینے دو، ایسی ٹانگیں توڑوں گی نا تمہاری کہ تم دیکھو گی۔ صالحہ بیگم بولی، عائشہ یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ انہوں نے عائشہ کو ٹوکا۔ سارا دروازے سے آگے بڑھی اور بولی، ماما کوئی بات نہیں، ارے بیچاری کا حق ہے کہنے دیں۔ عائشہ بولی، تمہارے حقوق کو فرائض میں نکالتی ہوں۔ اچھا، اب یہاں پورے ہاسپٹل کو سرکس دکھانے نہ کٹھی ہو جانا تم دونوں۔ سارا ہنسی اور عائشہ بولی، سارا میرا فون کہاں ہے؟ سارا بولی، جانی وہ تو کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کے لہجے میں اس قدر شرارت تھی کہ عائشہ بولی، اف میرے مولا، میری سہیلی کو ہدایت دے کہ چوری چھپے لوگوں کی یہ تصویریں نہ بنایا کرے۔ سارا بولی، اور ڈرامہ کوئین میری بات سن۔ ماما آپ بھی غور سے سنیے۔ اب وہ دونوں اپنی ساری توجہ کا مرکز سارا کو بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سارا بولی، ماما رخصتی کر دیں اس کی، رات میں نے اسے موقع واردات پر رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ ہاں، وہ بڑی بیزاری سے عائشہ کا پول کھولنے پہ تلی تھی۔ اس بات پہ عائشہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے سارا کو آنکھیں بڑی بڑی کر کے دکھائیں۔ صالحہ بیگم بولی، کیسی واردات بیٹا؟ عائشہ جھٹ سے بولی، ماما خالہ کدھر ہیں؟ مجھے ان کے پاس لے کر چلیے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ صالحہ بیگم بولی، وہ گھر پر ہے۔ اور سارا بیٹا ذرا پوچھو تو علی بیٹے سے کہ کب تک ڈسچارج کر رہے ہیں وہ۔ سارا عائشہ کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں سے محظوظ ہو رہی تھی اور وہ پاگلوں کی طرح ہنستی ہوئی بولی، اچھا ماما میں علی سے پوچھتی ہوں۔ ادھر تو کسی کا ڈسچارج ہونے کو کچھ زیادہ ہی دل کر رہا ہے، شاید کسی سے ملنا ہے۔ آخری بات پہ وہ سیریس سا منہ بنا کر عائشہ کو معاملے کی سنگینی کے متعلق بتا رہی تھی۔ عائشہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھے اور سارا کو پکڑ کر خوب مارے۔ سارا اب باہر کی طرف بھاگ چکی تھی کیونکہ اسے عائشہ کے موڈ کی کافی حد تک بھنک پڑ چکی تھی۔ سارا ہنستے ہوئے باہر آئی تھی۔ ڈاکٹر علی نے کہا، ڈاکٹر سارا آپ اس پر سائن کر دیں اور پھر آپ ڈاکٹر عائشہ کو گھر لے جا سکتی ہیں، مگر آپ جانتی ہیں نا انہیں بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، آپ ان کا خیال رکھیے گا۔ وہ بولی، آپ فکر نہ کریں، عائشہ گھر میں سکون سے رہے گی۔
اب عائشہ اپنے روم میں لیٹی ہوئی تھی۔ اسے ہاسپٹل سے آئے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ مسلسل مہمانوں کی تیمارداری سے تھک چکی تھی۔ رات کے 10 بجے کے قریب سارا اس کے روم میں آئی۔ وہ جگ رکھ کر جانے لگی تو عائشہ جو لیٹی ہوئی تھی چھت کو گھور رہی تھی۔ وہ بولی، سارا کب تک یہاں باندھنا ہے مجھے؟ سارا بولی، رخصتی تک۔ عائشہ بولی، سارا تم نہ بچ جاؤ میرے ہاتھوں سے، کہیں قتل نہ ہو جانا۔ سارا بولی، اف، قتل تو ہو گئے، پر اب تو الزام ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی آنکھوں سے گھائل کر دیتے ہیں، لہٰذا ہمارے دلہا بھائی نے کہا ہے کہ آپ کو رخصتی کی صورت میں عمر بھر کی سزا دی جاتی ہے۔ عائشہ بولی، بکو نا، رخصتی اور اتنی جلدی؟ نو، نیور۔ سارا بولی، ہاں، پر وہ کیا ہے نا، تمہیں ساجن کے گھر جانا ہے۔ سارا اس کے پاس آئی اور اس کی تھوڑی کو ہلا کر بولی۔ عائشہ بولی، سارے یار، میں واقعی چلی جاؤں گی کیا؟ میں اپنا روم کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ اور روم چھوڑو، میں بابا جانی کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ ماما کے بغیر میں کیسے رہوں گی؟ اس کا لہجہ بہت ہی سنجیدہ تھا۔ وہ تقریباً رو دینے کے در پہ تھی۔ سارا کچھ بولنے والی تھی کہ بشر اپنی بہن کے روم میں داخل ہوا۔ اس نے عائشہ کی بات سن لی تھی۔ وہ عائشہ کے دوسرے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا۔ عائشہ نے جلدی جلدی اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو دور کیا۔ بشر کچھ نہیں بولا، بس اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اب عائشہ کا ضبط ٹوٹا تو وہ بشر کے گلے لگ گئی اور رو دی۔ بشر نے اس کی پیٹھ سے ہلائی اور بولا، شش، بھائی کی جان، روتے نہیں ہیں۔ وہ بولی، بھائی، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ اب سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ بشر بولا، ویسے ہی جیسے سب رہتے ہیں، اور شرط لگا لو تمہاری شادی پہ نا۔ سارا ایسے رو کر دکھائے گی نا، ایسا رو کر دکھائے گی کہ آس پاس بیٹھے لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور تو اور رونے کی وجہ سے میری بیگم صاحبہ کا سارا میک اپ اتر جائے گا، اور پھر جو دیکھے گا نا ڈر کے مارے رونے لگے گا۔ وہ بولی، بھائی بس کیا کریں۔ سارا بولی، ایک منٹ، آپ دونوں بہن بھائیوں میں کدھر سے آ گئی؟ ہاں، اور یہ میک اپ والے تانے کب تک ملیں گے مجھے؟ اب وہ دونوں لڑنے کے موڈ میں آ چکے تھے۔ بشر بولا، بیگم میں تو مذاق کر رہا تھا۔ سارا نے ایک تکیہ پکڑا اور بولی، مذاق تو اب میں کروں گی آپ کے ساتھ۔ وہ پلو پکڑ کر بشر کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور بشر آگے آگے ہو لیا تھا۔ اب وہ دونوں عائشہ کے کمرے سے نکل چکے تھے اور عائشہ بھی اب ہنسنے لگی تھی۔ اچانک عائشہ کا فون رنگ ہوا۔ اس پر کسی کا میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے میسج دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، نیند آ رہی ہے کیا؟ اس نے ٹیکسٹ کیا، کون؟ وہ جانتی تھی کہ کون ہے، بس میسج کرنے والے کو چھیڑ رہی تھی۔ میسج آیا، کار والا، اور آپ کون بات کر رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے میں نے غلط جگہ میسج کر دیا ہے۔ عائشہ نے فون ٹیکسٹ کیا، بائک والی۔ عائشہ نے ٹیکسٹ کیا، ابھی ڈر گئے؟ اس سے آگے میسج آیا، نہیں، میں تو بس پریکٹس کر رہا تھا کہ جو کام ساری زندگی کرنا ہے اس کا ریاض ہو جانا چاہیے۔ کیا کہتی ہیں آپ اس کے متعلق؟ وہ دیکھ کر مسکرائی اور اس نے ٹیکسٹ کیا، نائس، شاید فوجیوں کو سب کچھ بہت اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے۔ آگے سے ٹیکسٹ آیا، اور ڈاکٹروں کو نیند بہت آتی ہے، مگر آپ واحد ہوں گی جسے نیند نہیں آ رہی۔ عائشہ نے ٹیکسٹ کیا، اس بات کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وہ بولا، ایک تو ثبوت بہت مانگتی ہیں آپ، چلیے کوئی نہیں، یہ ثبوت بھی لے لیں۔ احسن نے عائشہ کو اس رات والی ایک پک سینڈ کی کہ جب وہ سو رہی تھی اور احسن اس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا ہاسپٹل میں، اور ایک اور پک سینڈ کی تھی جس میں عائشہ بے دھیانی میں احسن کے کندھے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ یہ پک تب کھینچی گئی تھی جب وہ دونوں اکٹھے سفر کر رہے تھے نکاح سے پہلے۔ ادھر عائشہ کے گال ٹماٹر کی طرح لال ہو گئے۔ احسن نے ٹیکسٹ کیا، کیا ہوا، ثبوت پسند نہیں آیا؟ مسز چشماٹو، ساتھ میں اینک والا ایموجی بھی بھیج دیا۔ عائشہ نے ٹیکسٹ کیا، بہت ہی برے ہیں آپ، میں نہیں بات کروں گی آپ سے، سوتے ہوئے شخص کی پکچر نہیں لیتے۔ احسن نے ٹیکسٹ کیا، اوپس، میں تو بھول ہی گیا، فوجی کی جان۔ عائشہ کو اپنے لیے استعمال ہونے والے آخری لفظ بہت پیارے لگے تھے۔ اس نے ٹیکسٹ کیا، کیا میں واقعی اس فوجی کی جان ہوں؟ احسن اس معصوم سے سوال پر ہولے سے مسکرایا اور اس نے ٹیکسٹ کیا، جان امانت ہوتی ہے، تم بھی امانت ہو میری، یاد رکھنا تم شہزادی ہو ایک شہزادے کی، محبت بھی تم اور خالص محبت بھی تم۔ عائشہ نے پھر سے ٹیکسٹ کیا تھا، محبت تو بچوں کے کھیل ہوتے ہیں،
ہم روگی بندے ہیں، بڑے بڑے پنگوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ عشق کیا ہے؟ جان سے، دل سے، پر کیا تو صرف تم سے۔ احسن نے شرارت والا ایموجی سینڈ کیا اور کہا، ضرور بن رہی ہو اب تمہارا یہ حق کہیں مجھے مار نہ دے۔ اس نے ٹیکسٹ پڑھ کر لکھا، اللہ نہ کرے، اب تو رانجھے تیری ہیر بن کر زندگی گزارنی ہے۔ عشق میں جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ جدائی کی سزا میں اگر ایک نہ رہے تو دوسرا کہاں رہنے کے قابل رہتا ہے۔ احسن نے ٹیکسٹ کیا، اف، میں نے یہ کیا کر دیا؟ عائشہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، کیا کر دیا؟ احسن نے ٹیکسٹ کیا، اچھی بھلی ہستی کھیلتی لڑکی کو عشق نگار بنا دیا۔ عائشہ نے اسے ٹیکسٹ کیا، اب تو یہ عشق نگار تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ ایک دفعہ میں پیچھے پڑ جاؤں نا تو مجھ سے جان چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے پگلے۔ احسن نے ٹیکسٹ کیا، تو چھوڑنا چاہتا کون ہے؟ عائشہ نے کھل کے مسکرانے والے ایموجی سینڈ کر دیے۔ میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، میں کل بات کروں گی۔ احسن نے ٹیکسٹ کیا، ابھی تو اظہار عشق شروع ہوا تھا، آپ ابھی سے سونے لگی ہیں محترمہ۔ عائشہ نے ٹیکسٹ کیا، احسن، آج بھائی اور بھابھی نے رخصتی کی بات کی تھی۔ احسن تو صرف اتنا میسج پڑھ کر ہی ہواؤں میں جھوم رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ٹیکسٹ کیا، پھر؟ عائشہ نے ٹیکسٹ کیا، میں اپنی فیملی کو چھوڑ کر کیسے آ سکتی ہوں؟ احسن نے ٹیکسٹ کیا، میری جان تم فکر نہ کرو، ہم انکل آنٹی سے ملنے آتے رہیں گے۔ تانیہ آپی بھی تو بہت ایکسائٹیڈ ہیں۔ وہ بولی، اچھا سائم کب آ رہا ہے اور تانیہ آپی کب آ رہی ہیں؟ احسن نے ٹیکسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جب تک میری مسز ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک وہ نہیں آئیں گی۔ احسن اب اسے کال کرنے لگا تھا کہ سارا روم میں آ گئی۔ سارا بولی، چلو عائشہ اب فوراً سو جا۔ عائشہ بولی، اچھا میں سو جاتی ہوں، تم جاؤ۔ سارا بولی، اپنا موبائل دو مجھے۔ عائشہ بولی، میں کیوں دوں تمہیں اپنا موبائل؟ سارا بولی، نہیں تو تمہیں نیند کہاں آنی ہے؟ اچھا چھوڑو، میں ماما کو بلا لاتی ہوں، وہ خود ہی سلا دیں گی تمہیں۔ عائشہ بولی، اچھا یہ لو، حد ہوتی ہے بلیک میلنگ کی۔ عائشہ نے اپنا موبائل سارا کو دے دیا، کیونکہ اگر صالحہ بیگم اس کے کمرے میں اسے سلانے آتی اور وہ آگے سے موبائل میں مصروف ہوتی تو یقیناً اس کا موبائل ان کی قید میں چلے جانا تھا۔ سارا بھی اس کا فون چارجنگ پہ لگا کر خود وہاں سے چلی گئی تھی اور لائٹس بھی آف کر دی۔ اسے نہ جانے کب نیند آئی، یہ اسے بھی نہیں پتا تھا۔ کچھ دنوں بعد جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو سارا کے ساتھ باہر لان میں آ گئی۔ سارا اسے پھل کاٹ کر دے رہی تھی اور وہ مسلسل منہ چلا رہی تھی۔ سارا بولی، حد ہوتی ہے ویسے یار، کتنا ٹھوستی ہو تم۔ عائشہ بولی، تمہیں کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ بس کاٹ کر ہی تو دے رہی ہو، تم رہنے دو، میں خود ہی مومی بھابھی سے کہہ دیتی ہوں۔ سارا بولی، یار عائشہ، جس سپیڈ سے تم کھا رہی ہو نا، بیٹھ کر مجھے لگتا ہے کہ جب تم بالکل ٹھیک ہو گئی نا تو تمہارا اتنا پیٹ نکل آنا ہے، موٹی ہو جاؤ گی تم، اور پھر جب موٹی ہو جاؤ گی نا۔ عائشہ بولی، اچھا بس کرو، زیادہ لیکچر نہ جھاڑو۔ اس کے ماتھے سے بینڈیج اتر گئی تھی اور اب صرف اس کے بازو پر بینڈیج تھی۔ سارا بولی، تم نا بالکل گنڈی ہو۔ عائشہ بولی، بیٹا تو نہ ہی بول زیادہ، کیونکہ ابھی میری طرف تیرے بہت سے قرضے ہیں، اگر میں نے چکائے نا تو تمہارا دماغ سیٹ نہیں ہونا۔ سارا بولی، کس طرح کے قرضے؟ اس نے نہ سمجھی انداز میں اسے کہا۔ وہ بولی، واہ، اب اس معصوم کلی کو کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ شکایتی کبوتر، ماما کو اور کیپٹن کو تم کب سے میری شکایتیں لگا رہی ہو؟ سارا بولی، کون سی شکایتیں؟ عائشہ بولی، توبہ بی بی، اتنی بھولی نہ بنا کرو میرے سامنے۔ اچانک مومنہ آلیان کو لے کر ان کے پاس آ گئی۔ مومنہ بولی، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ آلیان عائشہ کے پاس چلا گیا۔ عائشہ نے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا۔ آلیان بولا، پھتو؟ عائشہ بولی، جی پھپھو کی جان۔ آلیان بولا، تاتی گنی ہے۔ عائشہ اس کی توتلی زبان اور اس کے نکلنے والے الفاظ پہ بے دریغ ہنس دی۔ عائشہ بولی، ہاں بالکل، چچی بہت گندی ہے۔ سارا بولی، کیا بچے کو تم اول فول بک رہی ہو؟ مومنہ بھی عائشہ کے ساتھ ہنس دی تھی۔ عائشہ بولی، سارا دیکھو نا، بچے تو اب جھوٹ نہیں بولتے نا، یہ تو ہم بڑے ہی ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا کہا سننے کو میسر آیا تھا۔ سارا بولی، تم تو نہ چپ ہی رہا کرو۔ مومنہ نے سارا کو آنکھوں سے اشارہ کیا اور خود بولی،
اچھا عائشہ، علیان تمہارے پاس ہے، میں ذرا آتی ہوں۔ سارا ممنہ کی پھرتی دیکھ کر بولی، تم یہ فروٹس کھاؤ، ملائکہ اٹھ گئی ہوگی، میں ذرا دیکھ کر آتی ہوں۔ سارا اور ممنہ دونوں وہاں سے چلی گئیں۔ اب عائشہ علیان کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی۔ پھپھو کی جان فروٹس کھائے گی؟ علیان بولا، جی پھوتو۔ عائشہ نے ایک چھوٹا سا پیس اسے پکڑا دیا جو ہاتھ میں پکڑ کر کھا کم اور ضائع زیادہ کر رہا تھا۔ عائشہ اسے اپنے پاس بٹھائے اس کے گال پر بوسہ دے رہی تھی۔ عائشہ نے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹیاں کی ہوئی تھی، چند لٹیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ علیان نے اب اس کے بال پکڑ لیے تھے اور انہیں کھینچنا چاہ رہا تھا۔ عائشہ ایک ہاتھ سے ہی اسے روک رہی تھی۔ اچانک اسے پیچھے سے آواز آئی۔ یہ احسن تھا، وہ پیچھے سے آیا۔ عائشہ کا خیال تھا کہ ارحم یا وقار ہوگا۔ احسن آیا اور اس نے عائشہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ عائشہ کچھ نہیں بولی۔ علیان بولا، چھولو میری پھوتو کو۔ عائشہ سمجھ گئی تھی کہ گھر میں سے کوئی نہیں ہے اور گھر سے باہر والے کسی کی ہمت اتنی نہیں تھی کہ عائشہ احسن کو ہاتھ لگائے۔ وہ بولی، احسن؟ احسن بولا، ہیلو مسز احسن، اور کہہ کر عائشہ کی سائڈ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ احسن یونیفارم میں تھا، وہی قاتل گرے آنکھیں، مغرور ناک، سفید رنگ، کالے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک چیز کا اضافہ ہو گیا تھا، کالی تاؤ دی ہوئی مونچھیں اور ساتھ میں ہلکی ہلکی بیئرڈ جو اسے بہت زیادہ سوٹ کر رہی تھی۔ عائشہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور بولی، اوہ موسٹیشز۔ وہ بولے بغیر نہ رہ سکی کیونکہ عائشہ کی نظر تو جیسے اپنے مجازی ہدا پر ٹھہر سی گئی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے احسن کی نظروں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو علیان کے ساتھ مصروف کر لیا۔ احسن نے ایک ستائشی نظر اس پر ڈالی جو ہولے سے مسکرا رہی تھی اور علیان کو ایک ہاتھ سے پکڑے اپنا ناک اس کے ناک سے ملا رہی تھی۔ احسن بولا، ہاں رخصتی کے لیے نیا سٹائل اپنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ رخصتی کے نام پر ایک دم رکی اور ایک سرد آہ بھری۔ احسن نے علیان کو گود میں لے لیا تھا۔ عائشہ کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے بولا، علیان، کیا آپ کی پھپھو کو سانپ سونگھ گیا ہے؟ وہ ایک سحر میں بولی، کتنا آسان ہے آپ کے لیے کہنا۔ علیان بولا، پھوتو۔ احسن تو عائشہ کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بولی، جی پھپھو کی جان۔ احسن بولا، علیان، آپ کی پھپھو کو کیا دورے پڑتے ہیں؟ عائشہ نے ایک آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا جو علیان میں مصروف مسکرا رہا تھا۔ اسے تب چڑھ گئی۔ وہ بولی، علیان، جو یہ کہہ رہا ہے نا، اسے کہہ دو کہ چاہے پھپھو کو دورے پڑیں یا کچھ بھی ہو، انہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ویسے بھی یہ حشر ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنا ٹوٹا ہوا بازو آنکھیں گھما کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ احسن اس کی بات پہ مسکرانے لگا اور بولا، علیان، کیا فرق پڑتا ہے نا، اگر ہم چلے بھی گئے ہیں نا۔ عائشہ جو منہ پھلائے بیٹھی تھی، احسن کی بات پر اس نے ایک دفعہ اسے دیکھا۔ عائشہ نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ احسن یونیفارم میں ہے، اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ عائشہ بولی، آپ جا رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں ڈر سا تھا۔ وہ بولا، نہیں تو، میں تو ہم دونوں کے ہنی مون کے لیے جا رہا تھا۔ وہ بولی، احسن، میں مذاق نہیں کر رہی۔ وہ بولا، ہم کہاں مذاق کر رہے ہیں علیان۔ احسن ابھی بھی اپنا سارا دھیان علیان کی طرف ظاہر کر رہا تھا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، بیٹھے رہیں اور خواب دیکھتے رہیں، میں جا رہی ہوں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اندر جانے لگی جب اچانک دانیال صاحب لان کی طرف آ رہے تھے۔ ان میں ٹکرا گئی۔ آہ میرا بازو، وہ چلائی تھی۔ دانیال صاحب بولے، بیٹا سوری سوری، زیادہ درد تو نہیں ہوا؟ وہ بولی، نہیں بابا، کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ بولے، نہیں بیٹا، آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، آؤ میرے ساتھ باہر لان میں چلو۔ وہ جو پہلے ہی لان میں بیٹھے شخص سے ناراض ہو کر آئی تھی، بولی، بابا آپ جائیے، مجھے نہیں جانا۔ وہ بولے، ایسے کیسے نہیں جانا میرے بچے نے؟ انہوں نے اپنا ایک بازو عائشہ کی گردن کے گرد لپیٹا اور اسے لے کر چل دیے۔ دیکھو بیٹا، میرے ساتھ بھی کبھی ٹائم گزار لو، پھر کبھی شاید یہ ٹائم آئے یا نہیں۔ ویسے بھی آپ اتنے دنوں سے اکتا رہے تھے روم میں بیٹھے، آج اتنی پیاری دھوپ نکلی ہے، ہم چلتے ہیں، دونوں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ وہ چاروں ناچار مسکراتی ہوئی ان کے ساتھ لان میں چل دی۔ دانیال صاحب اور عائشہ جب لان میں آئے تو احسن ابھی بھی علیان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ علیان بولا، دادو،
اور بھاگتا ہوا دانیال صاحب کے پاس آیا۔ انہوں نے بھی اپنا شفقت بھرا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنے کندھے کے ساتھ لگا لیا۔ عائشہ اب آنکھیں چرا رہی تھی۔ دانیال صاحب نے عالیان کو بوسہ دے کر اسے نیچے رکھا اور احسن کے بغل گیر ہو گئے۔ احسن بھی بڑی گرم جوشی سے ان سے ملا۔ دانیال صاحب احسن کے پاس بیٹھ گئے۔ آج کہیں غلطی سے تو میجر صاحب ہماری طرف آ گئے؟ آپ کی تو شکل دیکھنے کو ہم ترس گئے ہیں۔ احسن مسکراتا ہوا بولا، ہم تو روز آپ کے گھر آ جائیں، مگر کیا ہے نا، وہ آپ کے بچے ہمیں منہ ہی نہیں لگاتے۔ احسن نے کوئی حد درجے کی معصومیت دکھاتے ہوئے بولا۔ دانیال صاحب بولے، کون برخوردار نہیں کرتا؟ ہمارے گھر کے داماد ہیں آپ کی عزت تو سب گھر والوں پہ فرض ہے۔ بشر نے کچھ کہا ہے کیا؟ ہم اس کی ابھی خبر لیتے ہیں۔ وہ بولا، نہیں انکل، اب آپ کو کیا بتاؤں میں؟ عائشہ مسلسل اسے ہی گھور رہی تھی۔ اب اس نے بابا کے سامنے عزت کروا لینی ہے مجھ سے۔ دانیال صاحب بولے، بتاؤ بھائی۔ عائشہ دانیال صاحب کی طرف دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، جو احسن کو اتنا زیادہ پروٹوکول دے رہے تھے۔ ایون اس سے بھی زیادہ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ احسن نے عائشہ کی طرف دیکھا، جیسے اسے کہہ رہا ہو، تمہارا بتانے لگا ہوں۔ عائشہ اس کی شکل دیکھ کر اس کے ارادے سمجھ گئی اور اپنی آنکھیں بڑی بڑی کر کے انہیں پٹپٹاتے ہوئے اپنی شکل معصوم بچوں جیسی بنا کر اسے دکھا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، پلیز نہ بتانا۔ احسن اس کی اس ادا پر ہمیشہ مرمٹ جاتا تھا۔ وہ بولا، انکل ایکچولی عالیان میرے ساتھ بہت چڑچڑا سا ہے، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ کتنا ٹف ہو جاتا ہے لائف بڑے ہو کر۔ دانیال صاحب بولے، ہاں بیٹا یہ تو ہے۔ پھر وہ عالیان سے مخاطب ہوئے، بیٹا عالیان۔ عالیان پیار سے بولا، جی دادو۔ وہ بولا، آپ نے اب ان سے پیار سے بات کرنی ہے، جیسے آپ اپنی پھپھو سے کرتے ہو۔ عالیان بولا، اچھا دادو، اور ان کے گلے سے لگ گیا۔ ادھر عائشہ نے سکا سانس لیا۔ احسن نے اس کی یہ ادا بھی مس نہیں کی تھی۔ دانیال صاحب اسے یونیفارم میں دیکھ کر بولے، بیٹا کہیں جا رہے ہو؟ وہ بولا، جی انکل، ایکچولی میں مجھے لاہور بہت ضروری کام سے جانا ہے، تو میں وہیں جانے والا تھا۔ سارا بھابی نے کہا کہ کوئی کام تھا انہیں، تو میں پہلے ادھر آ گیا۔ عائشہ نے سارا کے نام پر ایک آئی برو اچکائی۔ اس گھنی میزنی کو تو میں بتاتی ہوں، 24 گھنٹے میرے آگے لڑکوں کی برائیاں کرتی ہے، پھر اپنے دلہا بھائی کو بلا لیتی ہے۔ اس چھپکلی کی تو میں خبر لیتی ہوں، ڈائن کہیں کی۔ بہت دماغ میں سوچ رہی تھی۔ دانیال صاحب بولے، تو بیٹا کب تک واپسی ہوگی؟ احسن بولا، انکل جب آپ بلا لیں میں تب ہی آ جاؤں گا۔ دانیال صاحب ہنسے اور بولے، یعنی کہ کوئی پکا نہیں پتا؟ وہ بولا، نہیں انکل، ایک ہاسپٹل میں مجھے کیس دیکھنا ہے۔ وہ بولے، اچھا کوئی ضروری کیس ہوگا، چلو اللہ کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وہ بھی ساتھ بولی، آمین۔ اچانک عالیان بولا، دادو مجھے اندر جانا ہے۔ دانیال صاحب کچھ بولے اس سے پہلے ہی عائشہ، جو کب سے کوئی طریقہ ڈھونڈ رہی تھی اندر جانے کا، اسے عالیان کی بات کسی برف سے زیادہ ٹھنڈی لگی تھی۔ وہ بولی، آجا پھپھو کی جان، ہم دونوں چلتے ہیں نا اندر۔ دانیال صاحب بولے، نہیں بیٹا، آپ سے ایک ہاتھ سے نہیں ہوگا، میں لے جاتا ہوں اسے، آپ مہمانوں کو کمپنی دو۔ احسن اب خوش ہو رہا تھا۔ کمپنی، اور مادام کی، اف، میرے سسر جی کتنے سویٹ ہیں، اس نے خود سے سوچا۔ دوسری طرف سے عائشہ کا رنگ بھگ سے اڑ گیا۔ کمپنی اس ترسے ہوئے میرے شوہر کو؟ شیخ صاحب کوئی تو خدا کا خوف کریں، ایک ہی بیٹی ہے آپ کی، اس کے ساتھ بھی ایسا کر رہے ہیں؟ اللہ میاں جی کیسے انصاف کر رہے ہیں آپ؟ وہ نہ جانے کب کی سوچ رہی تھی جب احسن نے اس کے سامنے چٹکی بجائی اور اسے ہوش کی دنیا میں لائے۔ وہ بوکھلا کر بولی، جی بابا۔ احسن اس کے انداز پہ بولا، کمپنی نہیں دے رہی آپ، میرے خیال میں انکل کے پاس چلا جاتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا کہ عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا دیا۔ کیا کوئی شوق ہے انہیں بتانے کا؟ کوئی شوق ہے؟ ہر وقت مجھے ذلیل کرنے پہ تلے ہوتے ہیں۔ کوئی شرم کیا کرے رانا جی، آپ کی اکلوتی بیوی ہوں۔ احسن اس کے اس انداز پہ مارے حیرت کے بڑے مشکل سے اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولا، شوق تو نہیں ہے، پر آپ کہتی ہیں تو شوق بنا لیتے ہیں۔ کیا کہتی ہیں ویسے؟ انکل کیا خوب کہہ کر گئے ہیں، اس گھر کا داماد ہوں میں، اگر کوئی مجھے تنگ کرے تو پھر ان کے پاس چلے جانا چاہیے۔ مگر اب یہ بتاتا ہوا میں اچھا تھوڑی لگتا ہوں، ان کی بیٹی ہی اصل فساد کی جڑ ہے۔ وہ بولی، کیا میں فساد کی جڑ ہوں؟ وہ بولا، جی فوجی کی جان۔ عائشہ اپنا یہ لقب سن کر خوش ہو گئی۔ احسن نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ احسن پھر سے بولا،
انکل سے میں نے جھوٹ بولا تھا، میں کسی ہاسپٹل وغیرہ نہیں جا رہا۔ اس قدر سنجیدہ لہجے پر عائشہ کا دل تھک گیا۔ اس کی سانس تھمی۔ کہاں جا رہے ہیں پھر آپ؟ بہت ڈر بھرے لہجے کے ساتھ وہ بولی تھی۔ احسن ہنسا اور بولا، ہاسپٹل ہی جا رہا ہوں میڈم، اتنی جلدی رنگ اڑ گئے۔ وہ بولا، احسن اس طرح کا مذاق مجھے ہرگز نہیں پسند۔ وہ منہ پھلا کر بولی۔ وہ بولا، تو بتا دیں کس طرح کا مذاق پسند کریں گی آپ؟ احسن کے لہجے میں کچھ تھا جس سے وہ چونک گئی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کے ذو معنی الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کوشش کو پورا احسن کی بائیں آنکھ نے دب کر دیا تھا۔ عائشہ کے گال لال ہو گئے۔ احسن نے اس کے گال کو چھوا اور بولا، اف یہ ادائیں، اس امانت میں کہیں مجھ سے خود ہی خیانت نہ ہو جائے۔ احسن بڑے مزے سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کرسی پہ دراز ہوا اور بول رہا تھا۔ وہ بولی، احسن کون سے ہاسپٹل میں جا رہے ہیں آپ؟ وہ بولا، فکر نہ کرو، ادھر نہ کوئی لائبہ ہوگی اور نہ ہی لائبہ جیسی۔ وہ بولی، اور؟ وہ بولا، نہ ہی کوئی آپ کے جیسی۔ وہ بولی فکر نہ کریں، میں اپنے جیسے اس دنیا میں اکلوتا پیس ہوں، کوئی کاپی نہیں ہے۔ وہ بولا، واہ میری عشق زادی، جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ تم امانت ہو اس عشق زادے کی۔ وہ بلش کر گئی۔ احسن نے اس کے ماتھے پہ آنے والی لٹ کو ہٹایا۔ اچانک سارا ان کا رومانس خراب کرنے آ گئی۔ اوہ، میں نے کچھ نہیں دیکھا، اللہ کی قسم۔ وہ پیچھے سے ہی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر بولی۔ احسن فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ عائشہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ عائشہ بولی، فکر نہ کرو، ابھی شکایت نہیں لگائی احسن نے بابا سے تمہاری۔ سارا تب کر آگے بولی، کیسی شکایت؟ عائشہ بولی، یہی کہ سارا نام کی ڈائن اس گھر میں احسن کو تنگ کر رہی ہے۔ سارا بولی، دلہا بھائی کہہ ہی نہیں سکتے۔ عائشہ نے ایک آئی برو اچکا کر کہا، کیوں؟ احسن نے نظریں چرا لی اور کھسکنے کے لیے اٹھا۔ عائشہ اب مشکوک نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ سارا بولی، کیونکہ تمہارے اور دلہا بھائی کے ڈاکیے کے فرائض انجام دیے ہیں میں نے۔ اور وہ کیا تھا؟ اف سارا، تم کیسے بھول سکتی ہو؟ ہاں، وہ جس ایکسیڈنٹ کروایا تھا تمہارا، اس کو ڈھونڈنے میں نے پوری مدد کی ہے۔ میں نے ایون کہ وہ نہیں ملا۔ عائشہ نے حیران نظروں سے احسن کو دیکھا جو اندر کی طرف دبے پاؤں بڑھ رہا تھا۔ عائشہ کی نظر خود پر پا کر ہولے سے ہنس کر بولا، میرے خیال میں آنٹی بلا رہی ہیں مجھے۔ عائشہ اس کے پیچھے لپکی۔ سارا بولی، اوہ دھیان سے۔ عائشہ احسن کے پاس پہنچی تو وہ بولی، یہ سب کیا کہہ رہی ہے سارا؟ وہ بولا، میرے بچے تمہیں دعائیں دیں گے، تم بس چھوڑ دو، رہنے دو جو بھابھی نے کہا۔ بھابھی تو ایسے ہی بولتی رہتی ہیں۔ اب پیچھے سے سارا بھی آ گئی۔ میں ایسے ہی بولتی رہتی ہوں؟ وہ تو احسن کی قسمت اچھی تھی کہ صالحہ بیگم آ گئی اور اسے ان دونوں سے بچا لیا، نہیں تو آج شاید عائشہ احسن کو کچا چبا جانے والی تھی۔ اسے یہ سب بالکل پسند نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے مار دھاڑ ہو۔ تھی تو وہ بہادر اور نڈر، پر تھی وہ بھی لڑکی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔